अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स। एक अहम ख़बर सामने आई है कि अफ़गान इंटेलिजेंस प्रॉपरली टीटीपी को सपोर्ट करती है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि टीटीपी का कमांडर अपने फ़ाइटर्स को सरहद पार भेजने का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत अमन के क़याम में किस कदर संजीदा है। साथ ही हम DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़ियेकार है ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मालूम। ये बताएं सर कि अफ़गान इंटेलिजेंस प्रॉपरली अभी टीटीपी को सपोर्ट करती है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात हम करते हैं कि अफ़गान इंटेलिजेंस क्या, अब तो आप देख लें कि अफ़गान तालिबान की जो रजीम है वो एज अ पॉलिसी जितनी भी दहशतगर्द जमातें हैं उनकी एज अ स्टेट स्पॉन्सरशिप कर रही है। चाहे वो कलदम TTP है या वो बैंड BLA है या दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, मुसल्लह कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि हमारे इनोसेंट आम शहरियों को टारगेट कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कर रही हैं। क्योंकि अफ़गान तालिबान की जो रजीम है उनका अब नैरेटिव ये है कि ये लोग तो पाकिस्तान के साथ सियासी मुखालफत रखते हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। तो जब उनको दहशतगर्द नहीं मान रहे तो उसका मतलब है कि वहाँ पे इनको बोर्डिंग, लॉजिंग, फाइनेंस और शेल्टर दिया जा रहा है। तो मतलब इसमें इंटेलिजेंस क्या है, तो पूरी की पूरी अफ़गान काबुल जो तालिबान की इंतज़ामिया है वो उनको सपोर्ट करती है। बहरहाल कुछ ऐसे बहुत सारे मौके पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने ये सबूत फराहम किए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दूँ, एक बड़ा एविडेंस है, हमारे पास एक ख़त भी मौजूद है जो कि अताउर रहमान आबिद ने लिखा है, जो कि इंटेलिजेंस कुनड़ के एक उसको कहते हैं अपर तैफी जो है वो एक एरिया है, 591 इनका कोड है। इन्होंने एक ख़त लिखा है कुनड़ के इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसके सरबराह को, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि एक अहम कमांडर है जिसका नाम अबू बकर है और TTP का एक ख़ास कमांडर है, इनका बड़ा ट्रस्टेड इनका दोस्त है जो लिख रहा है, इंटेलिजेंस का अफसर। और इस अबू बकर कमांडर का जो निक नेम है वो है उमर अफरीदी। ये अपने 25 लोगों के साथ आ रहा है और आप कुनड़ के बॉर्डर के ऊपर जो कि अफ़गान इंटेलिजेंस के एहलकार हैं वो इनको फैसिलिटेट करें, बाजोड़ की तरफ बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो मतलब ये ख़त मौजूद है, ये मतलब हमारे पास भी मौजूद है। इसमें ये तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं और सपोर्ट का कहा गया है, फैसिलिटेट करने का कहा गया है। तो ये एक बड़ा सबूत है। एक और ख़त है जो लिखा गया है मौलवी करीमुल्लाह की जानिब से, और वो भी एक ऐसे छोटे एरिया के अंदर सेंट्रल में जो है वो इंटेलिजेंस के अफसर हैं जो कि फिर ख़त लिखते हैं अफ़गान इंटेलिजेंस के जो कुनड़ के सरबराह हैं उनको कि जो एक दहशतगर्द कमांडर है उसका नाम है मोहम्मद नईम वल्द अब्दुलसलाम, ये 6 मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ आएगा और ये इसको भी आपने बाजोड़ का बॉर्डर क्रॉस कराना है, क्योंकि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मौलवी शरीफुल्लाह, ये उनके जो है ख़ास लोग हैं। अब आप देखें ओवरऑल, इससे पहले भी बाजोड़ के बॉर्डर पे देखा हम जो कमांडर अमजद था, बड़ा अहम कमांडर था जिसे कहा जाता है कि मौलवी नूर वली का वो सेकंड इन कमांड है, वो भी मारा गया। फिर आपने देखा शुमाली वज़ीरिस्तान में ISK का एक बड़ा अहम कमांडर हिज़ाम मारा गया। तो इसका मतलब ये है कि जब से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है अफ़गान हुकाम के ऊपर, वो बेशक इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता, वो कोशिश करें कि इनको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाए कि एक तो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लें, दूसरा यहाँ पे वो पहाड़ों में छुप के ये तासुर दे सकें कि ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं, जो कि नैरेटिव बनाया है अफ़गान तालिबान रजीम ने। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अफ़गान तालिबान हुकूमत कर रहे हैं या उनकी एक इंटर्म हुकूमत है वो एज अ स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं इन दहशतगर्दों को, TTP को, BLA को, दूसरे ऐसे ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी खिलाफ वर्जी है, जो दोहा एग्रीमेंट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और जो साथ साथ आप कहें कि इस वक्त जो बातचीत के नाम पे टाइम ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। एक बड़ी आपको और ख़बर दूँ, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि कुछ हेडवे हुआ है, जो 6 नवंबर को दोबारा टॉक्स होने वाली हैं। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो तवक्को है कि वो भी शिरकत करेंगे, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कुछ अहम जो कि डिसीजन मेकिंग
لوگ ہیں ترکی اور قطر نے ان لوگوں کو بلایا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں وہ آئیں گے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ملا یعقوب جو کہ ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں وہ موجود ہوں, ہو سکتا ہے امیر خان متقی جو کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ دست راست کہتے ہیں مولانا ہیبت اللہ کا, وہ ہوں, اور ایسے ان کے کوئی جو مختلف فورسز کے جو کمانڈرز ہیں وہ ہوں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ہائی پروفائل کمانڈر آتا ہے تو پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بھی, ان کو بھی تیار رہنے کا کہا گیا کہ آپ جائیں گے اور اس ٹاکس میں حصہ لیں گے. تو کچھ امید ہے, لیکن اس امید میں یہی ہے کہ گارنٹی کون دے گا کہ دہشت گردی نہیں ہوگی, افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. وہ تو ہو رہی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطوط بالکل واضح ہیں, یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اس جیسے سینکڑوں اور ایویڈنس پاکستان بارہا دوحہ کے اندر بھی دے چکا ہے, اور اب جو استنبول میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پیش کر چکا ہے, جو کہ ناقابل تردید ثبوت ہے. سر آپ نے خطوط کی بات کی, اب تو پراپر ایویڈنس پیش کیے ہیں نا, پراپر ایویڈنس آ گئی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے سچویشن میں صوبائی حکومت جو آپریشنس کے حوالے سے موقف رکھتے ہیں ان کو اپنے میرے خیال میں دیکھیں صوبائی حکومت کا جو اپروچ ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف, وہ بے شک ایک پیج پہ نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہی ہمارے دہشت گردی کے خلاف جو سٹانس ہے اس کے نیریٹو کو خراب کر رہا ہے. آپ دیکھیں کبھی جو افغان ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد کلیم کرتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو آبادی ہے وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے, وہ افغانستان کے خلاف ایکشن کے حق میں نہیں ہے, تو لہٰذا پاکستانی قوم ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس جو ہے وہ پاکستان کے کاز کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت چاہے وہ سہیل افریدی ہیں یا کوئی بھی ہیں, انہیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہاں آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے. ہاں آپ ایکسٹریمزم کے اوپر, آپریشنز کے اوپر اور ٹاکس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, جس سے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ باہر کے لوگ یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں. انڈین میڈیا ہو گیا, آپ کا افغان جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ آپریشن کے خلاف ہے, صوبائی حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتی, وہ بات چیت کرنا چاہتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپریشن آلریڈی ہو رہے ہیں. دوسرا دیکھیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی صوبائی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہے مرکزی حکومت پر. اور وہ کس لیے, ان کے جو پولیٹیکل اہداف ہے کہ مطلب ان کے بانی کو رہا کیا جائے, ان کی بقول ان کے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے ان کو وہ واپس کیا جائے. پھر وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اصل حکومت تو ان کی ہے. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور صوبائی حکومت کے پاس کوئی کارڈ کھیلنے کے لیے نہیں ہے, 2-3 کارڈ ہیں. ایک آپ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ اٹھا لیں, دوسرا آپ آپریشنز کا مسئلہ اٹھا لیں, تیسرا جو ہے نا ٹاکس جو TTP ہے یا افغان طالبان ہیں ان سے بات چیت کی بات کریں. بے شک دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, صوبائی حکومت یا یہ صوبہ اہم سٹیک ہولڈر ہے, اس کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ. لیکن کیا ایسی سجیشنز ہیں صوبائی حکومت کے پاس؟ ابھی دیکھیں انہوں نے ایک سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی ہے, ان کو جو آپ کے پروونشل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے, اور اس میں انہوں نے بلایا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز تو آلریڈی اسمبلیز کے اندر ہیں, آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک فورم ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, آپ کے پاس ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. بے شک اگر ان کے پاس کوئی اچھا فارمولہ ہے تو وہ لے کے سامنے آئیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سر آپ نے بات چیت کی بات کی نا, صوبائی حکومت کے موقف کے بارے میں بات کی. DGISPR نے ریسنٹلی پریس کانفرنس میں کہا کہ تیرا میں جو منشیات اور دہشت گردی کے اہم انکشافات پر بات کی, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ تو میرا خیال میں انہوں نے بڑے واضح کر دیا کہ کوئی سیاسی جماعتوں کا نام انہوں نے نہیں لیا, کوئی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ تیرا میں آپریشن نہ ہو. اور تیرا اور خیبر ایجنسی کا جو یہاں پہ ٹیررزم اور ملیٹنسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ شمالی اور جنوبی وزیرستان سے الگ ہے. ہمیشہ سے تیرا اور خیبر ایجنسی باڑا یہ ایک ڈرگ ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا یہاں سے ایک روٹ تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ
صدیوں سینکڑوں سالوں سے یہ معاملات یہاں پہ ڈرگ سمگلنگ ہوتی رہی ہے. اس وقت افغانستان میں سب سے زیادہ ریونیو سورس کیا ہے؟ افیم کی کاشت ہے. بالکل ہزاروں ایکڑ زمین پہ ابھی بھی افیم کاشت کی جاتی ہے, اور اس کا تمام آپ دیکھیں باڑہ کے اندر بھی اوپن منڈی لگتی ہے. منڈی میں بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ سیاستدان بھی ہیں, اس علاقے کے اشرافیہ بھی ہیں. تو یہ بھی وہ لوگ ہیں, نیکسس ہے. ڈی جی آئی پی آر نے جو بات کی وہ انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن کون ہے سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت؟ نام بڑا واضح نظر آ رہا ہے. کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈرگ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ اس میں سیاسی جو جماعتیں وہ بھی, تو سیاسی جماعتیں ساری ہیں نا. اب قبائلی علاقوں سے جو سینیٹرز ہیں, جو صوبائی قومی اسمبلی کے انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں, تو ان کی طرف اشارہ ہے. ان کو چاہیے نہ پروٹیکٹ کریں. اگر یہ لوگ خود انوالو نہیں ہیں تو ڈرگ ایڈکٹس کو, ڈرگ بیرنس کو, افیم اگانے والوں کو, اسلحہ اسمگل کرنے والوں کو, انسانی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کیا جواز ہے؟ تو صوبائی حکومت کو ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی میرے خیال میں چاہیے؟ صوبائی حکومت تو شاید اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں بارڈر کے اوپر آپ کی سیکورٹی فورسز ہے, بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی سیکورٹی فورسز موجود ہیں, اور کیسے جو ہے نا وہ اسمگلنگ ہوتی ہے تمام دنیا کے اندر ہوتی ہے. آپ میکسیکو کے بارڈر کو نہیں کور کر سکے, آپ یورپی ممالک کے اندر جو ہے نا اتنے بڑے لیٹسٹ اور گیجٹس اور نظام لگے ہوئے, اس کے اندر جو ہے نا آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ہوں گی, لیکن یہاں تو ول بھی نظر نہیں آتی نا, اور آپ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. آپ خود اگر کہتے ہیں کہ ہم ایکشن نہیں لیتے, یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو زبان یا مذہب یا لسان کے نام پہ اپنے لوگ کہنا, یہ سارے پاکستان کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. جہاں سے پرابلم ہو وہاں پہ ایکشن ہونا چاہیے. پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بات چیت, تو آپ کس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو کوئی فارمولہ لے کے آئیں, کوئی وائبل سجیشنز لے کے آئیں, تو آپ کے پاس اوپن ہے. اب تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آپس میں بیٹھیں گے, میڈیا بھی بڑا اوپر ہے, آپ ساری چیزیں بتا دیں میڈیا کو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے حالات بہتر ہوں گے. تو چاہیے سہیل افریدی صاحب کو بھی, دوسری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, کہ وہ سیاست کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں. سر جو ابھی 6 نومبر کو جو مذاکرات ہوں گے استنبول میں, کیا سمجھتے ہیں مذاکرات سے کوئی لائحہ عمل ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ 6 نومبر والے جو بات چیت ہے, اس میں اب میکینزم ڈیوائز کیا جائے گا کہ جتنی باتیں جو سالس, جس میں یعنی ترکی ہے اور قطر ہے, انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک میکینزم ہے. بارڈر کے اوپر اگر انفلٹریشن ہوتی ہے, اٹیک ہوتے ہیں یا حملے ہوتے ہیں, تو جرمانہ لگایا جائے گا, یہ بھی ایک آپشن ہے. پھر وہ مانیٹرنگ کمیٹی آیا دوحہ اور استنبول کے نمائندوں کے اوپر مبنی ہوگی, یا جس میں پاکستان کے اور افغانستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے. وہ یہ میکینزم ڈیزائن کرنا ہے کہ آیا اگر کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی ہے, اس کو کیسے جج کیا جائے گا, اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا, اور ذمہ داری کیا ڈالی جائے گی. تو یہ 2-3-4 چیزیں طے ہونی ہیں. باقی تو دیکھیں جب دوبارہ ٹاکس شروع ہوئی تھیں تو اس بات پہ کنسنسس ہوا تھا کہ پاکستان کے موقف کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ دراندازی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور اس کو روکا جانا چاہیے. تو سر آخر کب تک یہ مذاکرات ہی جاری رہیں گے؟ یہ تو دن بدن خبریں آ رہی ہے, دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے صوبے میں, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال نومبر 6 کو اگر ہم ارائیو کرتے ہیں ایک میکینزم پہ, بات چیت تو ہو گئی ہے, کنسرن بتائے گئے کہ پاکستان کا کنسرن یہ ہے کہ BLA, BRA, TTP اور دوسرے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, جنگ کے لیے بھی, پراکسی جنگ کے لیے بھی, اسپائنگ کے لیے بھی, اور جو آبی جنگ ہے ڈیموں کی شکل میں پاکستان کے خلاف جو بنائی جا رہی اس کی شکل میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا میکینزم کون ڈیوائز کرے گا, یہ ترکی اور قطر کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کیا پینلٹیز لگائیں گے, کس طریقے سے ممالک کو باؤنڈ کریں گے, گارنٹر کون ہوگا. پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ گارنٹی دے, اور طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اس ٹاک میں شامل کیا جائے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے ایجنڈے اور اپنے اپنے موٹیوز ہیں. سر آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس ڈپلومیسی کو, کہ افغانستان کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے؟ لیکن میرے خیال میں افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ ریسورسز ہے, فائنینسز ہے. اگر امریکہ انوالو ہوگا تو وہ ان تمام باتوں کے ماننے کے بدلے کچھ مرات مانگیں گے, کچھ فنڈنگ مانگیں گے, کچھ ریسورسز مانگیں گے. اسی طرح وہ پاکستان سے بھی ریسورسز مانگ رہے ہیں. انڈیا جو ہے نا وہ آلریڈی ان کو ریسورسز دے رہا ہے, تو اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انڈیا اگر ہمیں فائنینس اور سپورٹ کر رہا ہے تو یا آپ ہمیں کرنا شروع کر دیں تو ہم انڈین سپورٹ بھی واپس کر دیں گے. تو یہ بڑا کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے جس کو میرے خیال میں بڑا مائنیوٹلی دیکھنا ہوگا. آخری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں جھگڑا, جنگ اور آپریشنز واقعی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسے
آبجیکٹو ٹاکس کے اوپر بات کرتے ہیں جس سے مسائل حل ہوں. اور بالکل. اگر آپ راضی نہیں ہوتے اس پہ تو پھر تو مسائل زیادہ ہوں گے. بہت شکریہ ظاہر صاحب اپنی قیمتی وقت دینے کا. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.